अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हैमलेट बुक का दूसरा हिस्सा जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। तो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि ये मुकम्मल नावल की तरह या मुकम्मल ड्रामे की तरह तो नहीं लग रहा। तो ये वाकई उस तरह नहीं है। अगर मैं पूरा ड्रामा या वो उसको अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के साथ इसकी समरी शेयर करूँ। तो ये एक हिसाब से उसकी समरी है। तो सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसका अगर आप लोग पहला हिस्सा सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाके इसको सुन सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एक नावल है विलियम शेक्सपियर ने जो लिखा है। और इसकी समरी मैं आप लोगों के साथ उर्दू में इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि जिन लोगों को इंग्लिश की नहीं समझ आती या उनको पढ़ने में सुनने में थोड़ा मसला होता है तो उन लोगों को भी समझ आ जाए कि ये इस नावल में असल बात क्या थी। तो क्योंकि आप सब जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर एक अंग्रेज़ी अदब के मुसन्नफ़ थे और उन्होंने ज़ाहिर सी बात है कि ये इंग्लिश में ही लिखा था। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रोज़नक्रांज़ और गिल्डन बादशाह और मलका से मिलते हैं और कहते हैं कि शहज़ादा हैमलेट कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है, मगर इसने चंद अदाकार बुलाए हैं जिनसे वह बहुत खुश है। बादशाह और मलका कहते हैं कि वो भी ड्रामे को देखने ज़रूर जाएंगे। बादशाह और मलका छुप कर ओफुलिया और हैमलेट की बातें सुनते हैं जिसका बंदोबस्त प्लूनस ने किया है। एक अहम बात यह है कि शहज़ादा हैमलेट बहुत हसास है। बहुत ज़्यादा सोचना और गौर व फिक्र करना इसकी ज़ात में है। ये सोच इसकी खुद कलामी यानी अपने आप से बातों की सूरत में भी हमारे सामने आती है। इस ड्रामे में 7 मुख्तलिफ जगह पर हैमलेट खुद कलामी करता है जो ये हैं: ओ डैड दिस टू सोलाइट फ्लैश वुड मेल्ट, ओ ऑल यू होस्ट ऑफ हेवन, ओ अर्थ वट एल्स, नाउ माइट आई डू इट बैट, नाउ इज़ अ प्रेइंग, हाउ ऑल ओशंस डू इनफॉर्म अगेंस्ट मी। हैमलेट के अदा किए हुए आगे आने वाले जुमले यानी टू बी और नॉट बी शेक्सपियर बिल्कुल अंग्रेज़ी अदब के गुज़श्ता 400 साल के अंग्रेज़ी अदब के मशहूर तरीन जुमलों में से एक है। हैमलेट को इस मौका पर भी बहुत परेशान दिखाया गया है और वो 2 इंतहाई मुश्किल रास्तों में से किसी एक का इंतखाब करना चाहता है। भला रास्ता इसका मौजूदा रास्ता यानी ज़िंदगी जो कि बहुत मुश्किल हो गई है, और दूसरा आसान बल्कि तमाम मुश्किलात से निजात का रास्ता यानी मौत, खुदकुशी। लेकिन हैमलेट ज़िंदगी और मौत के बारे में बहुत सोच विचार करने के बाद ज़िंदा रहने और बाप की मौत का इंतकाम लेने का फ़ैसला करता है। हैमलेट आता है और कहता है सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि इसे ज़िंदा रहना चाहिए या मर जाना चाहिए, ज़िंदगी या मौत। क्या ये ज़हनी खौफ और मुज़ालम जो तकदीर देती है बर्दाश्त करने चाहिए या अपने आप को ख़त्म करके इन तमाम मुश्किलात से छुटकारा पा लेना चाहिए। ज़िंदगी के खात्मे से इन तमाम तकालीफ का ख़ात्मा भी हो जाएगा। ज़िंदगी में तो बर्दाश्त करना पड़ता है। ज़माने की मुश्किलात और इसके जुल्म खुद परस्त लोगों के ताने और तलखियाँ जो मोहब्बत में नाकामी से पैदा होती हैं, बरतरी का गुरूर और नालायकी की ज़िल्लत। मगर ये भी तो मालूम नहीं कि मरने के बाद हम कौन सी दुनिया में जाएंगे। कहीं बाद की दुनिया की तकालीफ हमारे मौजूदा दुनिया की तकालीफ से ज़्यादा ही ना हो। इस दुनिया से कोई वापस भी तो नहीं आया कि बता सके कि वहाँ के हालात क्या हैं। इसलिए ज़िंदा रहना और इस दुनिया की तकालीफ को बर्दाश्त करना पड़ता है। अफूलिया को देखकर वो कहता है इसके गुनाहों की माफ़ी के लिए भी दुआ करे। अफूलिया इसे कहती है कि तमाम तहाइफ और मोहब्बत के अल्फाज वापस ले ले, क्योंकि अब इसे हैमलेट को इससे अफूलिया से मोहब्बत नहीं रही। हैमलेट कहता है कि तमाम लोग गुनाहगार हैं और वो भी एक गुनाहगार कीड़े की तरह है जो ज़मीन और आसमान के दरमियान रेंगता है। वो अफूलिया को कहता है कि कभी शादी ना करे बल्कि नेक लोगों की सोहबत अख्तियार करे। अफूलिया अफसोस करती है कि वो हैमलेट जिससे कभी इसने इश्क किया था, वो जो बहादुर सिपाही था, खुश लबास था, अब पागलपन में इसकी क्या हालत हो गई है। हकीकत में हैमलेट अफूलिया से बेहद मोहब्बत रखता था। पाक और पाकीज़ा मोहब्बत खलूस से भरी हुई, मगर हालात ने इसके दिलो दिमाग में वो हलचल पैदा कर दी है जिससे इसके नज़दीक इंसान एक बदमाश बन गया है। इसका मोहब्बत का नज़रिया भी तब्दील हो चुका है। अब तो इसके नज़दीक कायनात की कोई दिक्कत नहीं बल्कि पैदाइश ही बेकार है। आदमी क्या है? एक जानवर जिसका काम है सिर्फ खाना खाना और सोना। इसीलिए वो अफूलिया को कह रहा है कि वो अपने आप को कायनात में गंदगी फैलाने में इस्तेमाल होने से बचाए
اور کسی خانقاہ میں رہنا شروع کرتے۔ بادشاہ اور پلیونس آتے ہیں اور بادشاہ کہتا ہے کہ یہ عشق نہیں بلکہ کوئی بات شہزادے کے دل کو زخمی کر رہی ہے، جس کے ترادق کے لیے ہیملٹ کو انگلینڈ بھیجا جائے گا، جہاں سے وہ ان لوگوں سے رقم بھی وصول کرے گا جو ہمارے ملک کو دینے سے انکاری ہیں، اور نئی جگہ اور سفر سے اس کے دل و دماغ پر اچھے اثرات بھی مرتب ہوں گے۔ پلیونس اس خیال کی تائید کرتا ہے، اگرچہ اس کا بھی خیال ہے کہ عشق ہی ہیملٹ کے جنون اور پاگل پن کی اصل وجہ ہے۔ پلیونس مزید کہتا ہے کہ ملکوں کو بھی چاہیے کہ وہ دیوانگی کا سبب دریافت کریں۔ میں ان کی گفتگو کو ان کو نظر آئے بغیر سنوں گا اور پھر یا تو اسے انگلینڈ بھیج دیا جائے گا یا پھر کسی جگہ اکیلے بند کر دیا جائے۔ بادشاہ اس کی باتوں کی تائید کرتا ہے کہ پاگل آدمی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ولیم شیکسپیئر اپنے ڈراموں کو خوب سے خوب تر بنانے کے لیے مختلف تجربات کرتا ہے اور بہت سی تراکیب کو بہت خوبصورتی، ہنرمندی اور دانش مندی سے استعمال کرتا ہے۔ یہ تراکیب، ہنر اور تجربات بہت کامیاب بھی ثابت ہوئے۔ ان میں سے دو خود کلامی یعنی کسی دوسرے فرد کی عدم موجودگی میں اپنے آپ سے گفتگو ہے، اور ایک دوسری ترکیب ڈرامے کے اندر ڈرامہ ہے جس کا ذکر آنے کو ہے۔ یہ ڈرامہ یعنی پلے ودن پلے یا دی مرڈر آف گونزاگو یا دی ماؤس ٹریپ ہے۔ اس کی مدد سے ہیملٹ بالکل ویسے ہی حالات ڈرامے کے اندر دکھا رہا ہے جن حالات میں روح نے اسے بتایا تھا کہ اس کا باپ مرا تھا، یا دوسرے الفاظ میں اس کے چچا نے کان میں زہر ڈال کر قتل کیا تھا۔ ہیملٹ اور اداکار آتے ہیں۔ ہیملٹ ان کو سمجھاتا ہے کہ اس کے لکھے ہوئے الفاظ کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ وہ اداکاروں کو کہتا ہے کہ اب جلدی کریں اور ہوریشیو سے اس کی تعریف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے دوستوں میں چونکہ وہ مصیبتیں جھیلنے برداشت کرنے کا عادی ہے اور نیک سیرت ہے، لہٰذا وہی اس کا بہترین دوست ہے۔ ہیملٹ اس سے مزید کہتا ہے کہ جو ڈرامہ ہونے والا ہے اس کے دوران وہ اس کے چچا کنگ کلائنس پر گہری نظر رکھے اور دیکھنا کہ اس کے باپ کی موت کی طرح کے ڈرامے کا اس کے چچا پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اگر وہ خطا کار ہوگا تو اس کے چہرے سے نظر آ جائے گا، ورنہ سمجھنا کہ وہ روح جھوٹی تھی۔ بادشاہ، ملکہ، پلیونس، افولیا اور دیگر افراد آ جاتے ہیں۔ بادشاہ ہیملٹ کی خیریت دریافت کرتا ہے تو ہیملٹ ادھر ادھر کی باتوں میں جواب دیتا ہے۔ ملکہ اسے اپنے قریب بیٹھنے کا کہتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں افولیا کے قریب بیٹھوں گا۔ ڈرامہ شروع ہوتا ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ ایک آدمی سو رہا ہے اور ایک دوسرا آدمی آ کر بادشاہ کے کان میں زہر ڈالتا ہے۔ بادشاہ مرتا ہے۔ ملکہ آتی ہے اور چیخیں مار کر روتی ہے۔ جس شخص نے بادشاہ کو زہر دیا تھا اس نے ملکہ کو تحفے پیش کیے جو تھوڑی دیر منع کرنے کے بعد ملکہ نے وصول کر لیے۔ اداکار جاتے ہیں اور پھر بادشاہ اور ملکہ کے لباس میں اداکار آتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ ملکہ، اب میں مرنے کے قریب ہوں مگر تمہیں تو نیا شوہر مل جائے گا۔ ملکہ کہتی ہے کہ جب دوسری شادی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شوہر کو دوبارہ قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ باتیں کرنے اور نبھانے میں بہت فرق ہوتا ہے، ہم سوچتے کچھ اور ہیں اور نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے۔ ملکہ کے مطابق اگر دوسری شادی ہو تو تمام عمر تکلیفوں، پریشانیوں اور مصیبتوں میں رہے۔ بادشاہ ملکہ سے قسم کھانے کا کہتا ہے کہ وہ اپنے ارادوں میں پکی رہے گی۔ بادشاہ، اداکار سوتا ہے اور ایک آدمی اس کے کان میں زہر ڈال کر اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ ہیملٹ کہتا ہے کہ روپے کی لالچ میں اس نے نہ صرف قتل کیا بلکہ اب اس کی بیوی سے محبت کا کھیل بھی کھیلے گا۔ بادشاہ کلائنس گھبرا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور روشنیاں جلانے کا حکم دیتا ہے۔ ہیملٹ اور ہوریشیو جان چکے ہیں کہ کلائنس ہی قاتل ہے اور روح کی بتائی ہوئی تمام باتیں حرف بہ حرف سچی تھیں۔ بادشاہ کلائنس سخت غصے کی حالت میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گلڈن سرٹن ہیملٹ سے کہتا ہے کہ ملکہ بہت پریشان ہے اور اس نے ہیملٹ کو بلایا ہے۔ روزن کرائنس بھی ہیملٹ سے کہتا ہے کہ اگر ہیملٹ اسی طرح رویہ اختیار کیے رہا تو شاید اس سے آزادی چھین لی جائے۔ بانسری بجانے والے آتے ہیں۔ ہیملٹ گلڈن سرٹن کو بانسری بجانے کا کہتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ اسے بانسری بجانی نہیں آتی۔ ہیملٹ اسے کہتا ہے کہ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ ہیملٹ کو بیوقوف بنانا بانسری بجانے سے بھی آسان ہے، کہ وہ تھوڑی سی محنت سے اسے بیوقوف بنا کر تمام راز حاصل کر لے گا۔ پلیونس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ملکہ ہیملٹ سے فوری طور پر ملنا چاہتی ہے۔ ہیملٹ کہتا ہے کہ تمام لوگ اسے بیوقوف بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ اسے کوئی خطرناک کام کر گزرنا چاہیے مگر اس سے پہلے وہ اپنی ماں سے ملنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
کلائڈنس بادشاہ روزن کرائنز اور گلڈن سٹن کو فوری طور پر ہیملیٹ کے ساتھ انگلینڈ جانے کا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پاگل انسان کو آزاد چھوڑنا بہت بڑی غلطی ہے۔ پلیونس آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ہیملیٹ اور ملکہ کے درمیان کی باتیں چھپ کر سن لے گا اور بادشاہ کو ان کے بارے میں اطلاع دے گا۔ پلیونس چلا جاتا ہے اور بادشاہ اکیلے میں اپنے کیے ہوئے گناہ پر پریشان ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کر کے بہت بڑا گناہ کیا اور خدا سے معافی مانگتے ہوئے اسے شرم آ رہی ہے، کیونکہ میرا جرم بہت ہی بڑا ہے اور اس کی معافی اس وقت خدا کیسے قبول کرے گا جب وہ ان فوائد سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے جو اس کے گناہ کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ وہ معافی کے لیے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ ہیملیٹ قتل کی نیت سے وہاں آتا ہے مگر سوچتا ہے کہ اس وقت سجدے میں قتل سے تو یہ جنت میں جائے گا، میں اسے گناہ کی حالت میں قتل کروں گا تاکہ یہ جہنم میں جائے۔ دوسری طرف بادشاہ کلائڈنس کہتا ہے کہ جب تک مکمل نیت خدا کی طرف نہ ہو تو الفاظ نیچے ہی رہتے ہیں اور خدا تک پہنچنے سے قاصر رہتے ہیں۔ پلیونس ملکہ کو مشورہ دے رہا ہے کہ شہزادہ ہیملیٹ کو صاف صاف کہہ دیں کہ اب کسی غلط حرکت سے بادشاہ تمہیں سزا دے سکتا ہے۔ وہ چھپ جاتا ہے تاکہ ہیملیٹ اور اس کی ماں کی گفتگو سن سکے۔ ملکہ کہتی ہے کہ ہیملیٹ تم نے اپنے باپ کو ناراض کیا، اشارہ کلائڈنس کی طرف ہے۔ ہیملیٹ جواب دیتا ہے ماں تم نے میرے باپ کو ناراض کیا، اشارہ مرے قتل ہوئے کنگ ہیملیٹ کی طرف ہے۔ ملکہ کہتی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ ہیملیٹ جواب دیتا ہے کہ نہیں، آپ میرے مرے ہوئے باپ کے بھائی کی بیوی اور ملکہ ہیں۔ وہ مزید کہتا ہے کہ وہ آج ملکہ کو اس کی اصل صورت دکھائے گا۔ ملکہ ڈر کر مدد کے لیے پکارتی ہے۔ پلیونس بھی پردے کے پیچھے سے مدد کے لیے لوگوں کو پکارتا ہے اور ہیملیٹ اپنی تلوار سے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے پلیونس کو یہ سمجھ کر کہ وہ بادشاہ کلائڈنس ہے قتل کر دیتا ہے۔ وہ ملکہ کو بتاتا ہے کہ خبیث کلائڈنس نے کس طرح اپنے بھائی کو قتل کر کے بادشاہت پر قبضہ کر لیا اور اس کی بیوی اب شہوت کی خاطر اس بڑی عمر میں بھی اس کی ملکہ بن کر اس کے ساتھ ہم بستری کر رہی ہے۔ ملکہ کہتی ہے کہ ان باتوں نے خنجر کی طرح اس کے دل کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ روح آتی ہے جو ہیملیٹ کو نظر آتی ہے مگر ملکہ کو نہیں۔ یہ روح ہیملیٹ کو ہمت دینے آئی ہے کہ وہ اپنا ارادہ اور پکا کرے۔ ہیملیٹ کو ہواؤں میں روح سے باتیں کرتا دیکھ کر ملکہ ماں یہ خیال کرتی ہے کہ ہیملیٹ پاگل ہو چکا ہے۔ ہیملیٹ کہتا ہے کہ ماں اپنے گناہ کی معافی مانگو اور مزید گناہوں سے بچو، مگر میری نصیحتوں کا کیا فائدہ کہ اب تو وہ وقت ہے کہ جب نیکی بدی کے سامنے شرمندہ ہوتی ہے۔ ماں کے کہنے پر کہ ہیملیٹ کی باتوں نے اس کے دل کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، وہ برجستہ جواب دیتا ہے کہ 2 ٹکڑوں میں سے خراب کو اپنے سے جدا کرو اور صاف اس طرح اپنے پاس رکھو کہ نیکی کا راستہ دکھائے، برائی سے بچائے، اور میرے چچا کے ساتھ ہم بستری نہ کرنا۔ یہ خدا کی مرضی تھی کہ یہ پلیونس میرے ہی ہاتھ سے قتل ہو، جس کا مجھے بھی افسوس ہے۔ میں اس کی لاش کو چھپانا چاہتا ہوں اور ابھی تو مجھے اس سے برے انسان کا قتل بھی کرنا ہے، اور بادشاہ کو یہ نہ بتانا کہ میں جان بوجھ کر پاگلوں کی سی باتیں کرتا ہوں، جبکہ اس پاگل کی بننے کی وجہ تو کچھ اور ہے۔ میں اپنے 2 دوستوں جو کہ حقیقت میں سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے کے ساتھ انگلینڈ جانے والا ہوں۔ بادشاہ ان کے حوالے خط بھی کیے ہیں۔ یہ بھی ایک سازش اور چال ہے اور میں اس سازش کا شاندار جواب دوں گا۔ اب میں اس چالاک وزیر کی لاش کو باہر لے کر چھپاتا ہوں۔ ہیملیٹ جاتا ہے۔ ملکہ بادشاہ کو بتاتی ہے کہ ہیملیٹ نے پاگل پن کی حالت میں پردے کے پیچھے چھپے ہوئے پلیونس کو قتل کر دیا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اس قتل کا الزام ہمارے اوپر ہی آئے گا، لہٰذا ہم ہیملیٹ کو آج رات ہی انگلینڈ کے لیے روانہ کر دیں گے۔ روزن کرائنز اور گلڈن سٹن کو ہیملیٹ کے پاس پلیونس کی لاش لینے بھیجا جاتا ہے۔ ان کو ہیملیٹ لاش کے بارے میں نہیں بتاتا بلکہ انہیں کہتا ہے اگرچہ وہ بادشاہ کے جاسوس ہیں مگر بادشاہ اپنا فائدہ نکلنے کے بعد انہیں بے فائدہ سمجھ کر مار ڈالے گا۔ وہ دونوں ہیملیٹ کو بادشاہ کے سامنے لے جاتے ہیں۔ بادشاہ کے پوچھنے پر وہ جواب دیتا ہے کہ پلیونس ایک دعوت میں شریک ہے جس میں وہ تو کچھ نہیں کھائے گا مگر کیڑے اسے کھائیں گے۔ کچھ دیر کے بعد وہ لاش کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ بادشاہ اسے فوری طور پر انگلینڈ جانے کا کہتا ہے۔ سب کے باہر جانے کے بعد کلائڈنس بادشاہ کہتا ہے کہ اے انگلینڈ، ہم سے ڈر، خوفزدہ ہو اور ہمارے احکام کو مان اور ہمارے خطوط کے مطابق کام کر جن میں لکھا ہے کہ ہیملیٹ جیسے ہی انگلینڈ پہنچے اسے فوری طور پر قتل کر دیا جائے تاکہ میرے دل کو سکون ہو۔ فورٹن براس، ناروے کا شہزادہ، ڈنمارک کی سرحد پر اپنی فوج کے ساتھ پہنچ گیا ہے تاکہ اجازت ملنے پر اس ملک سے گزر کر اپنے دشمن ملک پر قبضہ کرے۔
ہیملٹ ایک فوجی سے گفتگو کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ علاقہ فضول ہے جس کے فتح کرنے سے صرف نام حاصل ہوگا، مگر جنگ شدید ہوگی کیونکہ وہاں کے فوجی بھی لڑائی کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہیملٹ اب اکیلے میں اپنے آپ پر افسوس کرتا ہے کہ ایک کمزور شہزادہ صرف نام کی خاطر اتنی بڑی لڑائی کر رہا ہے، اور میرا باپ قتل ہوا اور ماں کے ساتھ شرمناک حرکات ہوئیں، مگر میں نے اپنی بزدلی اور سوچوں کی وجہ سے اب تک کوئی بھی انتقام نہ لیا۔ ہوریشیو ملکہ سے کہتا ہے کہ افولیا اس سے ملنا چاہتی ہے۔ درباری کہتے ہیں کہ اس نے عجیب حالت بنا رکھی ہے، عجیب و غریب گفتگو کرتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے کہ اسے اپنے باپ کے مرنے کا بہت زیادہ غم ہے۔ ملکہ کہتی ہے کہ میں تو گناہ گاروں کی طرح ہر بات پر ڈر جاتی ہوں، اور افولیا کو بلاتی ہے۔ وہ افولیا گانا گاتی ہے مگر اس کے بول عجیب اور پاگلوں سے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ پہلے تو اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا اور پھر ہیملٹ کو انگلینڈ بھیجنا پڑا، یہی وہ غم کے پہاڑ ہیں جنہوں نے اس کو پاگل کر دیا ہے۔ ہم نے حکمت اور دانائی سے ہیملٹ کو انگلینڈ بھیجا۔ اب افولیا کا بھائی اور قتل کر دیے گئے پلیونس کا بیٹا فرانس سے خاموشی سے یہاں پہنچ چکا ہے۔ اس کے کانوں میں یہ افواہ بھی پہنچ رہی ہے کہ اس کے باپ کے قتل میں میرا بھی ہاتھ ہے۔ باہر شور کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ لوگوں کا بہت بڑا گروہ ہے جو لٹریز کو بادشاہ کہہ رہے ہیں، اور بادشاہ کے سپاہی ان کے قابو میں ہیں۔ لٹریز اندر داخل ہوتا ہے، اپنے ساتھیوں کو باہر رکنے کا کہہ کے وہ بادشاہ سے اپنے والد کو مانگتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ وہ قتل کر دیا گیا ہے، مگر اس کے مرنے میں بادشاہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ افولیا بھی وہاں آتی ہے، وہ بے معنی الفاظ کے گانے گا رہی ہے۔ لٹریز اپنی بہن کو پاگل دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے باپ کو خاموشی سے دفنا دیا گیا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ وہ اصل حقیقت لٹریز کو بتائے گا اور مجرم کو سزا دی جائے گی۔ وہ سب وہاں سے جاتے ہیں۔ چند ملاح ہیملٹ کا خط ہوریشیو کے پاس لاتے ہیں، جس میں ہیملٹ نے لکھا تھا کہ سمندری اور ڈاکوؤں نے ان کا تعاقب کیا، میں ان کا قیدی بن گیا اور میرے جہاز کے لوگ انگلینڈ کی طرف جاتے رہے۔ تم فوری طور پر مجھ سے ملو اور یہ خطوط ملاحوں کے ذریعے سے بادشاہ تک پہنچا دو۔ دوسری طرف بادشاہ نے لٹریز کو یہ بتایا کہ ہیملٹ اس کی جان لینا چاہتا تھا، مگر اس کا باپ لیونس قتل ہو گیا، مگر ملکہ کی محبت کی وجہ سے وہ ہیملٹ کو سزا نہ دے سکا، مگر اب اس کو ضرور سزا دی جائے گی۔ ملاح ہیملٹ کا خط بادشاہ کے پاس لاتے ہیں، جس میں ہیملٹ نے لکھا ہے کہ وہ عجیب حالت میں واپس آ گیا ہے اور کل بادشاہ سے ملے گا۔ بادشاہ لٹریز کو کہتا ہے کہ لٹریز کو زبردست تلوار چلانی آتی ہے، ایک مقابلے کا انتظام کیا جائے گا۔ ہیملٹ کی تلوار خراب ہوگی اور تم اسے قتل کر کے اپنے باپ کی موت کا بدلہ چکا دینا۔ لٹریز یہ مانتا ہے کہ بلکہ اپنی تلوار پر ایسی زہر لگانے کا کہتا ہے جس سے ہیملٹ بچ نہ سکے۔ بادشاہ کی ایک اور سازش بھی ہے، اور اگر وہ ہیملٹ تلوار سے بچ بھی گیا، اس کے لیے شربت کا زہریلا گلاس موجود ہوگا جس کو پی کر وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ملکہ آ کر بتاتی ہے کہ افولیا پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئی ہے۔ وہ گانے گاتی رہی اور پانی میں ڈوبتی رہی۔ لٹریز اپنی بہن کے ڈوبنے کا افسوس کرتا ہے اور انتقام لینے کا وعدہ کرتا ہے۔ قبرستان میں دو گورکن قبر کھود رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں کہ جس کی قبر تیار کی جا رہی ہے اس نے خودکشی کی ہے یا نہیں۔ قبر کھودتے ہوئے وہ سوالات جوابات کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ سب سے مضبوط تعمیر گورکن کرتا ہے، کیونکہ اس کا بنایا ہوا تو قیامت تک برقرار رہے گا۔ ہیملٹ اور ہوریشیو بھی وہاں آتے ہیں اور قبروں کی ہڈیاں دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ مرے ہوئے لوگ کبھی اپنے فن میں ماہر ہوں گے، مگر اس وقت ان کی کیا حالت ہے۔ ہیملٹ گورکن سے دریافت کرتا ہے کہ کس کی قبر تیار ہو رہی ہے۔ ان میں گفتگو کے دوران ہی ملکہ، بادشاہ اور دوسرے لوگ افولیا کے جنازے کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ پادری کہتا ہے کہ اگرچہ یہ خودکشی تھی، مگر پھر بھی ہم نے رسوم ادا کیے ہیں، مزید رسوم کی اجازت نہیں۔ لٹریز جذبات میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ پادری جہنم میں جائے گا اور میری بہن جنت میں۔ ملکہ کہتی ہے کہ میں نے افولیا کو اپنے ہیملٹ کی بیوی بننے کے خواب دیکھے تھے، مگر آج اسے دفنا رہی ہوں۔ لٹریز کی حالت خراب ہے اور وہ قبر میں چھلانگ لگا کر کہتا ہے کہ اب مٹی ڈال کر زندہ اور مردہ دونوں کو دفنا دو۔ ہیملٹ بھی قبر میں کودتا ہے
اور دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ہیملیٹ کہتا ہے اسے 1000 بھائیوں سے زیادہ اپولیا سے محبت تھی۔ بادشاہ لرٹیس کے غصے کو یہ کہہ کر ٹھنڈا کرتا ہے کہ وہ جلد ہی انتقام لے لے گا۔ سب چلے جاتے ہیں۔ بادشاہ کے محل میں ہیملیٹ ہوریشیو کا بتاتا ہے کہ اس نے اپنے سفر میں روزن کرائنز اور گلڈن سرٹن سے بادشاہ کے بھیجے ہوئے خطوط حاصل کر لیے۔ ان میں میری موت کا لکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ خط پھاڑ دیے، دوسرے خطوط لکھے جن میں لکھ دیا کہ ان خطوط لانے والے کو فوری طور پر مار دیا جائے۔ اپنے مرے ہوئے باپ کی مہر جو میرے پاس تھی ان خطوط میں لگائی اور وہ چپکے سے نئے خطوط واپس رکھتی ہے۔ اب روزن کرائنز اور گلڈن سرٹن موت کے خطوط لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہے۔ میرا چچا اتنا خطرناک ہے کہ میرے باپ کو مروایا، میری ماں سے شادی کی اور میرا بادشاہت کا حق بھی غصب کر کے مجھے بھی مروانے کی کوشش کی۔ وہ لیٹریس کے ساتھ اس کے غلط رویے پر افسوس بھی کرتا ہے۔ اوسٹرک وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ لیٹریس قابل، نیک انسان اور تلوار بازی میں ماہر ہے اور بادشاہ نے شرط لگائی ہے کہ آپ لڑائی میں اس سے جیت جائیں گے۔ ہیملیٹ کہتا ہے کہ وہ ضرور لڑائی کرے گا کیونکہ تقدیر کے ہاتھوں میں ہر چیز کا فیصلہ ہے، اور اگر قسمت میں موت لکھی ہے تو موت، زندگی لکھی ہے تو زندگی۔ بادشاہ اور ملکہ آ جاتے ہیں۔ ہیملیٹ لیٹریس سے معافی مانگتا ہے کہ آج کل اس کی قسمت خراب ہے، اس سے غلطیاں تو ہوئی ہیں مگر جس وقت یہ غلط کام ہوئے وہ اپنے حواسوں میں نہ تھا۔ لیٹریس کہتا ہے کہ ہیملیٹ کا الفاظ سے اس کو تسلی ہوئی ہے مگر ابھی بھی وہ اس سے دوستی نہیں کر سکتا۔ ہیملیٹ اور لیٹریس میں تلوار بازی شروع ہوتی ہے۔ لیٹریس ہیملیٹ کو مارنے سے ہچکچاتا ہے، پھر ہیملیٹ کو زخمی کر دیتا ہے۔ دونوں کی تلواریں گرتی ہیں اور تبدیل ہو جاتی ہیں، اور ہیملیٹ بھی لیٹریس کی زہر کی تلوار سے لیٹریس کو زخمی کر دیتا ہے، جس سے لیٹریس کی موت بھی اب یقینی ہے۔ ملکہ ماں بیٹے کو پیار کرتی ہے اور بادشاہ کے منع کرنے کے باوجود وہ شراب جس میں ہیملیٹ کو مارنے کے لیے زہر ملایا گیا تھا پی لیتی ہے۔ وہ چیختی ہے کہ شراب میں زہر تھا اور مر جاتی ہے۔ ہیملیٹ کی حالت خراب ہے۔ وہ چیختا ہے کہ قاتل یہاں پر ہی موجود ہے۔ لیٹریس بھی تکلیف محسوس کر رہا ہے مگر وہ ہیملیٹ کو بتاتا ہے کہ بادشاہ نے اس کی ماں کو زہر سے مارا ہے اور ہیملیٹ خود بھی تلوار کے زخم سے جلد ہی مر جائے گا۔ ہیملیٹ بادشاہ کو تلوار سے مار دیتا ہے اور اسے زہر کا پیالہ بھی زبردستی پلا دیتا ہے۔ لیٹریس ہیملیٹ سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ کا درست انجام ہوا ہے اور ہیملیٹ کو معاف کر دیتا ہے۔ ہیملیٹ بھی اس کو اچھا انسان کہتا ہے اور ہوریشیو سے کہتا ہے کہ وہ مر رہا ہے مگر تمام حالات لوگوں کو بتائے جائیں۔ ہوریشیو بھی زہر پینے کی کوشش کرتا ہے مگر ہیملیٹ کے روکنے پر رک جاتا ہے۔ فورٹن براس بھی اپنی فتح کے بعد وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ہیملیٹ کہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد فورٹن براس ہی بادشاہ ہوگا۔ وہ مر جاتا ہے۔ فورٹن براس ہیملیٹ کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہیملیٹ کو پورے اعزازات کے ساتھ دفنایا جائے گا۔ ہوریشیو کہتا ہے کہ وہ عوام کو درست حالات کے بارے میں بتائے گا تاکہ عوام کے دل میں اٹھنے والی تشویش کو دور کر سکے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برائی کا انجام برائی ہی ہوتا ہے۔ ہم لوگ وقتی طور پر تو لگتا ہے ہمیں کہ ہم لوگ جیت گئے، ہمیں یہ چیز حاصل ہو گئی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ ہمیں اس گناہ کا، اس غلطی کا ضرور احساس ہوتا ہے اور وہ احساس پھر ہمیں سکون سے جینے نہیں دیتا۔ یہ دنیا فانی ہے اور اس فانی دنیا کے لیے ہمیں اپنی ابدی دنیا تباہ نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل ایسے ہی حالات ہیں کہ سگے بھائی ہی سگے بھائی کو قتل کر دیتے ہیں، خون سفید ہو جاتے ہیں لوگوں کے پیسے کو دیکھ کر۔ لیکن ہمیں وقتی دولت شہرت کی خاطر اپنے بہن بھائیوں کو اس طرح قتل نہیں کرنا چاہیے، ان سے رشتہ ناتا نہیں توڑنا چاہیے۔ کچھ لوگ غریب بھی ہوتے ہیں ہمارے بہن بھائیوں میں سے، تو ان سے بھی ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم لوگ ان سے قطع تعلق کرتے ہیں، بلکہ ان کی مدد کریں تاکہ ان کو بھی اس چیز کا احساس ہو کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ کوئی ہے۔ پیسہ ہاتھ کی میل ہوتا ہے، آج کسی کے پاس، کل کسی کے پاس، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس لیے اپنے ضمیروں کو بدلیں، ان کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔